बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जुमरात का दिन गैर मामूली तो है, लेकिन इतना गैर मामूली होगा शायद इसकी तवक्को नहीं। जी हाँ, मेरे और आपके तसव्वुर में शायद ये बात नहीं थी। आज फर्द जुर्म भी आयद हो रही है, आज गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, आज अहम तरीन मुलाकातें भी हो रही हैं। आज बाकायदा तौर पर फौज ने रिस्पॉन्ड किया है 26 नवंबर के हवाले से। उन्होंने बताया कि गोली किसने चलाई। और इसके अलावा एक एक खबर के, एक एक इवेंट के दो दो मतलब है जी। और वो जब मतलब मेरी समझ में आए ना, तो उसका मतलब ये है कि यस, चीजें दो जमा दो चार नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो पर्दा पोशी के अंदर है, और बहुत सी बातें अयां भी हैं, और कुछ है जो बड़ा होने भी जा रहा है और बड़ा होने भी वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इस्लामाबाद की हवाएं हैं, उन हवाओं को देखते, सुनते और समझते हुए ये वाली जितनी डिटेल्स है, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ इशारा कर रही है। अब देखें, इस्लामाबाद से गैर मामूली खबरें, GHQ हमला केस में लोगों की गिरफ्तारियां, ये एक चीज। अभी गिरफ्तारियां इस मौके पर जब मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी गई, और मौलाना फजल रहमान साहब के घर में अशरों के बाद फिर मुलाकात है। कल बिलावल साहब, आज फैसल वाडा साहब, और उस मुलाकात के बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की और उस दौरान जो एक्टिविटी, ये सारी ये सारी बहुत सी जगहों पर ऐसा है कि बताने की कोशिश कर रही है कि यस, कुछ है जरूर। उसकी हम तफसील की जाने चलते हैं। इमरान खान साहब का फाइनल कार्ड भी है, लीमा खान साहबा बता रही है। और फौज के हवाले से जो आज ISPR की रिलीज आई है, उसकी भी ट्रांसलेशन आपके सामने करते हैं, ताकि मुझे और आपको चीजें कुछ क्लियर हो। ये जानना मेरा और आपका हक भी है। सबसे पहले GHQ हमला केस और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के इल्जाम पे जी, वो गिरफ्तारियां हो गई जिन गिरफ्तारियों से मुतल्लिक गिरफ्तार होने वाले खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज के दिन वो गिरफ्तार हो सकते हैं। पेशगोई थी। उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, आपको पता है एक दिन पहले और एक दो दिन पहले उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कमीशन के, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की उस मेंबरशिप से उन्होंने सबसे पहले अपने आप को साइड पे किया। उन्होंने कहा कि हम अनकरीब गिरफ्तार हो सकते हैं, हमारे पास केसेस इतने ज़्यादा हैं, ये ना हम सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास में जा रहे हैं और रास्ते में हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये दोनों ने एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, वो इस्तीफा कबूल भी हुआ। बैरिस्टर गौहर और दूसरे जो बैरिस्टर साहब हैं, वो अब हामिद साहब, वो अब उसके अंदर चले गए जी। लेकिन इन गिरफ्तारियों के साथ साथ ये अंदाजा कहीं ना कहीं हुआ था। बहरहाल आज क्या हुआ कि रावलपिंडी आरे बाजार, जी हाँ, थाने का ये केस है जिसमें सानिया 9 मई पर इमरान खान समेत 60 से ज्यादा मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अडयाला जेल में समाअत हो रही थी। सबसे पहले ना उमर अयूब साहब को गिरफ्तार किया गया। उसी वक्त ना सिर्फ उमर अयूब साहब को गिरफ्तार किया गया, बल्कि मलिक अहमद चट्ठा को गिरफ्तार किया गया, राजा बिशारत साहब गिरफ्तार हुए, और शेख रशीद साहब, जरताज गुल, शेख रशीद के भांजे राशिद शफीक, भतीजे राशिद शफीक, उन सब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जबकि इसी केस में मुराद सईद साहब, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, हमाद अजहर समेत 23 मुलजमान पहले से ही इश्तिहारी हैं। यानी ठीक 19 माह बाद पहला कोई केस है 9 मई का जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म आयद की गई है। इसका क्राइटेरिया, इसका वजन कानूनी क्या है, तो शुक्र का मकाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि बिल आखिर इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब कम से कम कुछ सबूत तो सामने आएंगे, अब कम से कम वो एविडेंस तो सामने आएंगे, अब कम से कम वो CCTV फुटेज तो सामने आएगी जिसमें, और वो कम से कम वो वीडियोस तो सामने आएंगी, वो ऑडियोस तो सामने आएंगी। इमरान खान साहब के खिलाफ वो सबूत तो कम से कम वो सामने आएंगे जो 19 महीने से किसी जगह पर या तो बन रहे हैं या किसी जगह पर संभाल के रखे हुए हैं। तो हर लिहाज से मकाम शुक्र के ऊपर है। लेकिन हाँ, अब मैंने कहा एक एक खबर के दो दो एस्पेक्ट हैं। अच्छा जी, ये लोग तो ऑलरेडी इसमें इश्तिहारी थे। इस्लामाबाद में जो जिस तरह की खबरें चल रही हैं जी, एक नया कौमी हुकूमत का सेटअप आने जा रहा है। इस सिलसिले में फैसल वाडा साहब एक्टिव हुए हैं। इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो साहब, वो कहते हैं पॉलिटिकल यूनिटी के एक दाई बनते हुए सामने आ रहे हैं। और फिर मुख्तलिफ खबरें, मोहम्मद मालिक साहब और ये सब चीज़ें, फयाजुल हसन चौहान साहब, ये सारी जो चीज़ें एक्टिव थी, उसके हवाले से देखें तो ये खबर बिल्कुल डिफरेंट निकलती है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, पावर टॉक्स पावर, वो जरा ग्राउंड्स पे लाने के लिए या ये बताने के लिए कि हम बहुत ही ज्यादा खफा हैं और खफगी का शिकार हैं और ये मामला होना काफी ज्यादा मुश्किल है, उसमें ये स्टेप भी लिया जा सकता है। या वाकई 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत को
مائنس کرنے کا پلان ہے. تو ہر لحاظ سے دو چیزیں ہیں. تو بہرحال 9 مئی کے میں نے بتایا کہ پہلی بار ہوا ہے. تو آج ہی عمران خان صاحب نے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی مذاکرات کے حوالے سے، جس کی سربراہی عمر ایوب صاحب کر رہے تھے، جس کے دیگر ممبران پر علی امین گنڈا پور صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اسد کیسر اور سلمان اکرم راجہ تھے. آج ہی یہ 5 افراد کی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. یہ 5 افراد کے نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ عمران خان صاحب کے دل کے، سوچ کے، افکار کے قریب ترین لوگ ہیں. اس چیز کو آپ نے ریمبر رکھنا ہے. عمر ایوب صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، صاحبزادہ حامد رضا، اسد کیسر اور سلمان اکرم راجہ، یہ اس کے اندر شامل ہے. اچھا جی، یہ کمیٹی نہ صرف مذاکرات کرے گی بلکہ عمران خان صاحب کے ریپرزنٹیٹیو اب یہ 5 افراد ہیں جو کارکنوں کو لائے عمل بھی دیں گے. آج یہ کمیٹی تشکیل ہوئی اور اس کمیٹی کا جو سربراہ ہے عمر ایوب، اس کو فوراً سے پہلے اڈیالہ چوکی میں بند کر دیا گیا، گرفتار کر لیا گیا. دوسری طرف میں تھوڑے ذرا ڈاٹس جوڑنے کی بات کر رہا ہوں. کل بلاول بھٹو صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی نا، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں اسپیکٹ تھے کہ بھائی وہ جو ایک نیا سیاسی ارینا اور نیا وہ پولیٹیکل ہارمنی اور پولیٹیکل جسے کہتے ہیں یونٹی کے حوالے سے بلاول صاحب کا کردار بڑا زبردست ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. تو شاید مائنس نون لیگ والا فارمولہ چل رہا ہے، تو اس پہ ملاقات تھی. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک بل ہے ان کا مدارس بل، اس پر بات ہوئی جس میں بلاول صاحب کے ابا سائن نہیں کر رہے نا، وہ سائن نہیں کر رہے تھے. تو بلاول صاحب سے بڑا گلہ شکوہ کیا اور آج پتہ چلا جی صدر نے اعتراض لگا کے وہ مدارس بل ہی واپس کر دیا. اتنے قریب ہے، جی ہاں، زندگی کے نہایت قریب ہے یہ مدارس بل مولانا فضل الرحمان صاحب کے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس مدارس بل کے چکر میں بہت کچھ پاس کروایا گیا. 26ویں یعنی ترمیم بھی اسی کا ایک حصہ تھی اور آگے بھی بہت کچھ کروانا تھا. لیکن ایک مطلب یہ اور دوسرا یہ ملاقات. اور اب آپ کو کیا بتاؤ اس سلسلے میں کہ جب یہ ملاقات ہوئی ہے جی، اس کے بعد اس سے ایک دن پہلے فیصل واڈا صاحب کی فیصل واڈا صاحب کی بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی. تو یہ ملاقاتوں کے سیکوینس کچھ اور بتا رہے تھے. آج فیصل واڈا پہنچ گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اور آج پھر انہوں نے عمران خان سے عشق، محبت، وفاداری اور پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کا نا انہوں نے دم بھرا اور میڈیا سے گفتگو بھی کی. اور گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی میرے لیڈر تھے اور میں اب بھی ان کی جان بچانے، انہیں سیاسی ہنگاموں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. یہ انہوں نے آج باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کی اور جو خبریں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مدارس بل کے اوپر بات کی کہ مدارس بل کے اندر ریزرویشن صدر پاکستان کو نہیں ہے، مدارس بل کے اندر ریزرویشن ہماری ملٹری سیکیورٹی کو ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو ہے مدارس بل کے حوالے سے. تو اب اس پہ زیادہ بات ہوئی ہے کیونکہ اب اس سے اندازہ ہو گیا اگر ریزرویشن سیکیورٹی اداروں کو ہے تو فیصل واڈا کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو سب پتہ، لیکن میں آپ کو ثبوت بھی کچھ سارے بتانا چاہ رہا ہوں نا ساتھ ساتھ. تو فیصل واڈا صاحب سے وہ تمام گلے شکوے کیے گئے کہ ہمارے ساتھ یہ تمام چیزیں کریں تو پھر اس کے اوپر کچھ اور بات کی جائے گی. تو بہرحال آج فیصل واڈا صاحب ان تمام چیزوں کے ساتھ گئے اور اب آصف علی زرداری صاحب کی جو چابی ہے جہاں کہیں ہے تو ادھر سے اب گھمائی بھی جائے گی. اور بہرحال یہ اعتراض اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. تو یہ ملاقات بھی بڑی معنی خیز ہے. یا پھر بولو اس کی ایک ملاقات کا مطلب وہی وہ جو پولیٹیکل ارینا کے اندر ایک قومی حکومت کا قیام جس کو پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی. صبح فیاض الحسن چوہان کا یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانی چاہیے تاکہ ان کی سختیاں کم ہو اور سیاست پھلے پھولے. جب وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوں تو اس دوران یہ ملاقات یہ ہو گیا. دوسرا علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے مین سٹریم میڈیا پہ تو خواہ بھائی بیرسٹر گوھر سے پڈا ہو گیا، سلمان اکرم راجہ سے ان کی بحث ہو گئی. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کی آج عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، بڑی مختصر ملاقات ہوئی. وہ کہتی ہے میں پھر سے بتا دوں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میرے پاس جو کارڈ ہے میں اس کارڈ کا ذکر کیا انہوں نے. میں نے کہا میں کارڈ شو کرنے لگا. ہم نے کہا نہیں تھوڑا انتظار کر لیں. پھر ایک دم 80 افراد آ گئے 9 مئی کے کیسز جس کے اوپر یہ فرد جرم عائد ہوئی. عمران خان صاحب اس کے اندر بیزی ہو گئے. 9 مئی کا کیس فرد جرم ہے اور وہ کہتی ہے علیمہ خان صاحبہ اللہ کا شکر ہے اب کوئی تو ثبوت پیش کرے گا، کوئی تو چیزیں اب ہمارے سامنے آئیں گی جس کی بنا پر 9 مئی 9 مئی 9 مئی کیا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب کی بہنیں بھی 9 مئی کے فرد جرم پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی چیزیں. اور دیگر خبروں میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں، زخمیوں کے پاس نہ جائیں، زخمیوں کے گھروں میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ نے کسی قسم کی گواہی نہیں دینی، ہمارے وکلا کو ان کی حفاظت دینا ہوگی، ان کو حفاظت دینی ہوگی ہمارے زخمیوں کو. میرا خیال تھا کہ سب کو کے پی کے لے جانا چاہیے. کہ میرا خیال تھا کہ جتنے بھی یہ زخمی ہیں ان کو کے پی کے لے جانا چاہیے. 12 شہادتوں کا انہوں نے کہا کوئی نمبر نہیں ہے، اس سے زیادہ تعداد ہو سکتی ہے.
جب تک ہمارے پاس باقی ڈیٹا نہیں آتا اس نمبر کی ضرورت نہیں ہے. پہلے جیلوں اور تھانوں میں موجود لوگوں کی نشاندہی کریں، تب ہمیں لوگوں کی اصل شہادتوں کے نمبرز کا پتہ چلے گا. اب ہو کیا رہا ذرا سن لیں. کیونکہ بہت لوگ لاپتہ ہیں پی ٹی آئی کے، بہت سے لوگوں کی گرفتاریاں نہیں ڈلی ہیں، بہت سے لوگ غائب ہیں. اب پی ٹی آئی نے شروع میں جو ایک بہت بڑی تعداد بتائی، اس تعداد کے مطابق وہ لوگ مارے جا چکے ہیں، جاں بحق ہو چکے ہیں. پھر جب پی ٹی آئی تعداد بتاتی ہے، کچھ لوگوں کے نام بتاتی ہے، تو اس کی ویڈیو بنا کے دے دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ بندہ تو ہمارے پاس ہے، تو زندہ ہے، پی ٹی آئی تو جھوٹ بول رہی ہے. انہوں نے کہا اب ذرا ہولڈ کر لیں، ذرا پہلے ڈیٹا تھانے سے جیلوں سے لے کے آئیں تاکہ ایک بار کلیئر ہو اور پھر بتائیں کہ کتنا بندہ شہید ہوا ہے. 12 بندوں کی شہادت تو پی ٹی آئی نے فرسٹ انفارمیشن میں پروو بھی کر دی. اب تو ماشاءاللہ وہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی بیٹی جو ہے 7 شہادت تو انہی کی ٹیم نے کنفرم کر دی. ان کے گھروں کے اندر ڈیڈ باڈیز اور ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ پہنچ چکے. تو باقی غیر ملکی میڈیا تو خیر اس کو بتا ہی رہا ہے. انہوں نے کہا اس سے زیادہ تعداد ذرا ہولڈ کریں، پہلے ذرا ہم دیکھ کے بتائیں گے کہ اصل سزا ہے کیا. ادھر ایک اور خبر جو بڑا ہی انڈر پلے کر گئی، لیکن وہ کام کرے یا نہ کرے لیکن اس کا امپیکٹ ضرور بہت بڑا ہے. وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط اپنے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو، اور جس میں اچھی خاصی ہلچل مچی ہوئی ہے. انہوں نے درخواست کی ہے کہ جو 6 دسمبر کل جو سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے نا، اس کو مؤخر کر دیا جائے. وجہ اس کی بتا دیں کہ یہ جو کمیشن ہے نا، سپریم جوڈیشل کمیشن، اس کی تشکیل 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہوئی ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کی حیثیت مختلف درخواست گزاروں کی طرف سے چیلنج ہوئی بھی ہے. اور جب چیلنج ہوئی بھی ہے تو کمیشن کی قانونی حیثیت مشکوک ہے. جب تک ان درخواستوں کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا ان کو سماعت کے لیے منظور نہیں کیا جا سکتا. چیف جسٹس صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب خط میں لکھتے ہیں، آپ رجسٹرار کو حکم دیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستوں پر فل کوڈ بنائیں اور درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کریں. 2 درجن درخواستیں زیر التماع ہیں. اگر درخواستیں منظور ہو جاتی ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی. لہٰذا کل 6 دسمبر کا جو اجلاس ہے نا، وہ آئین کا آرٹیکل 191A سپریم کورٹ کے فل کوڈ کو آئینی درخواستوں پر سماعت سے نہیں روکتا. سینئر ترین جج جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ہیں، اس پورے سپریم کورٹ میں، چاہے آئینی ہو یا میں کیا غیر آئینی تو نہیں کہہ سکتا، تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، وہ آئین کی آرٹیکل A191 کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس خط پر عمل ہوگا. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب انگڑائی لیں گے اور کہیں گے اوئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے وہ پوائنٹ بتا دیے جو میرے پاس پوائنٹ نہیں تھا. لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط بتا رہا ہے پورے پاکستان کو، انصاف کو اور عدل کو، کہ سپریم کورٹ یرغمال ہے. سپریم کورٹ یرغمال ہے. یہ آئینی بینچ اس لیے بنا ہے کہ حکومتی فیصلوں کی توسیع دی جا سکے اور حکومتی معاملات میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط یہ بتا رہا ہے کہ سر نظر تو آ رہے ہیں لیکن غائب ہم بھی ہیں. مطلب یہ خط میری نظر میں اسی طریقے سے اپنی شکل پیش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. فوج کی طرف سے جی 26 نومبر کے اوپر باقاعدہ رد عمل آیا جی. ایک تو پورا آسپیکٹ تھا کہ اس اعلامیہ میں کہ بلوچستان میں جو آپریشن ہو رہے ہیں اس پہ مزید تیزی، یہ سب فارمیشن کمانڈر کا غیر معمولی اجلاس ہوتا ہے یہ عام اجلاس ہے. اس نے ویسے کہا جاتا ہے کہ 27 یا 28 دسمبر کو ہونا تھا، لیکن اس کو جلدی بلایا گیا. خبریں ہیں کہ اس کا وہ تھا کیونکہ وقت کی ضرورت اس حساب سے بھی، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ISPR کی اسٹیٹمنٹ بنتی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کوئی بندہ نہیں، انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کا نامور صحافی کہہ رہے ہیں کہ شہادتیں ہوئی ہیں، گولیاں چلی ہیں، اندھیرے میں سب کچھ ہوا ہے. یہ سب چیزیں پی ٹی آئی اسٹیبلش کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی ہیں. تو اب گومگونی بہت کلیئرٹی کے ساتھ حکومت اس کو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں یا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کا تاثر زائل کرنے کے لیے فیصل واڈا صاحب اور دیگر وہ اسپوکس پرسن، وہ ماؤتھ پیسز جو حکومت کے پے رول پہ نہیں ہیں، وہ کسی خاص اشارے پہ چلتے ہیں، وہ بھی زائل کرنے کی پوری کوشش تو کر رہے ہیں. تو ایک ISPR کی پریس کانفرنس ضروری تھی یا
پریس ریلیز ضروری تھی. تو فارمیشن کمانڈر ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس میں بریگیڈیئر لیول تک کے ہوتے ہیں. پہلے اس میں تو کور کمانڈر ہوتے ہیں، بریگیڈیئر لیول تک کے تمام افراد، تمام آفیسرز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو اس کے اعلامیے کا جو سب سے اہم ترین پوائنٹ مجھے سمجھ آیا، تو انہوں نے کہا کہ جو اہم عمارتوں کی تعیناتی پر فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا، یعنی 24 نومبر سے 26 نومبر تک جو 245 لگی آرٹیکل، جس میں اہم ترین تنصیبات پر فوج کو تعینات کیا گیا ہے، ہم تو 111 بریگیڈ یہ کرتی ہے، وہ جو کیا گیا نا، ہماری ڈیوٹی صرف وہ ہی تھی. ہم ہی وہ تھے جو لوگوں کو سلام علیکم وعلیکم السلام کہہ کے کنٹینر پر چڑھا بھی رہے تھے اور گلے اور جپیاں شپیاں ڈال رہے تھے. انہوں نے کہ جو اس کے خلاف پروپیگنڈا کہ فوج کی نے گولی چلائی ہے وہ چلائی، انہوں نے کہا نو، یہ مقصد صرف اور صرف پروپیگنڈے کا ہے، عوام اور افواج میں دراڑ ڈالنا. یہ مخصوص سیاسی پروپیگنڈا ہے. یعنی 26 نومبر کے اوپر رد عمل یہ آیا ہے کہ ہم نے گولی نہیں چلائی. فیصل واڈا کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، یہ حکومت کی مس مینجمنٹ ہے. اس نے غلط طریقے سے کیلکولیٹ کیا اور اس ایونٹ کو مس مینج کیا. یہ سپوائلرز ہیں، یہ ڈیزاسٹرز ہیں. میں نے کہا ہم نہیں ہیں. تو فوج نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ افواج پاکستان کا معاملہ اس گولی چلانے سے نہیں ہے. تو وہ جو سٹانس تھا نا، افواج پاکستان نے اپنی طرف سے کلیئر کیا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.